अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वजारत कानून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर जज साहिबान की शमूलियत के बाद एक नई बहस भी छिड़ गई है। वकला बरादरी कहती है, चाहे वो इस्लामाबाद बार की हो या लाहौर की, वो कहते हैं वो एहतजाज करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज होगा और ये तहरीक जो है वो इस्लामाबाद तक जाएगी। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से एक ख़त मंजर आम पर आया था, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को लिखा था। और उन्होंने अपने उस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि बाहर से जज साहिबान को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में न भेजा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो तकर्रुरी है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस से ही होनी चाहिए और सीनियरिटी की बुनियाद पर, या जो सीनियर तरीन पैनल है उसमें से होनी चाहिए। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वजारत कानून की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट, क्वेटा हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अब बताया ये जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज को ट्रांसफ़र किया गया है, इस वक्त सीनियरिटी वाइज एग्जिस्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस के बाद वो होंगे दूसरे नंबर पर। अब ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। क्यों वकला बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है और वो क्यों समझती है कि ये गलत हुआ है। हमारे साथ इन फोकस हैं रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रियासत साहब, देखिए ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं, आप लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, आप बयान भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुए हैं, तो ये कोई भी चीज़ मावराए आइन और कानून नहीं की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने तो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी ये एज़ पर आइन और कानून ये अमेंडमेंट नहीं हुई, और उससे बढ़कर हुकूमत ने उस 26वीं तरमीम को भी नहीं माना जिसको उन्होंने खुद किया है। हम कहते रहे कि ये बदनीति पे मबनी है। बदनीति कैसे कि जब लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर या सिंध या जहाँ पे भी जुडिशल कमीशन होगा वहाँ पे चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूने जज उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे, लेकिन जब इस्लामाबाद की बारी आएगी तो वहाँ पे सीनियर प्यूने नहीं बैठेगा। तो ये एक मेला फाइडी है। फिर मान लिया कि आर्टिकल 200 जो है आइन के अंदर दिया गया है पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ये कभी आपने देखा है कि सिवाय इस्लामाबाद के किसी और हाई कोर्ट में ये तजर्बा किया गया हो? उससे भी आगे चले आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 कुल जजेस की तादाद है और 10 तारीख को जुडिशल कमीशन होना था, जिसमें से मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाना था, फिर एक जज की ज़रूरत पड़नी थी, लेकिन आज वो जज साहब भी मौजूद हैं और एक एक्स्ट्रा जज आपने किस आइन और कानून के तहत लगा लिया है। इससे भी आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि मावरा आइन क्या है। वो 26वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। तो इस्लामाबाद में इस आइन और कानून को आपने क्यों दफन कर दिया? ये हैं हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। हम कहते हैं कि ये मेला फाइडी पे मबनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मनूवर करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा जुडिशल एक्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि इस पर भी बड़ी बहस की जा रही है कि सीनियरिटी का जो लेवल अब बताया जा रहा है कि इस वक्त जिस तरह से ट्रांसफ़र किया गया है, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो बनेंगे सीनियर तरीन आफ्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब। तो क्या आप अग्री करते हैं या आप भी ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 154 है उसके तहत जो ख़त में भी लिखा था, जो जज साहिबान ने उठाया कि जिस वक्त वो आएंगे यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हुआ उनको दोबारा इस हाई कोर्ट का हलफ लेना होगा और उस हलफ के बाद जो है वो सीनियरिटी गिनी जाएगी, यानी वहां से आगाज होगा। देखिए नादिया, बात ये है कि वो जज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से तशरीफ ला रहे हैं वहां पे 25 जजेस की अभी कमी है वहां पे, और उनमें से ये 15 नंबर पे सीरियल पे से उठा के ला रहे हैं
اور وہاں پہ 2 لاکھ کیسز کی پینڈنسی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,000 کی پینڈنسی. ججز کی تعداد لاہور میں ہے, آپ وہاں سے اٹھا کے ادھر بھیج رہے ہیں. ہمیں اس منطق کی بھی سمجھ نہیں آئی. پھر جو آپ نے کہا نا کہ کچھ باتیں مل رہی, میں نے جتنی باتیں کی میں نے آئین اور قانون کی روشنی میں کی. اگر ایک بات بھی نہ دیا, اگر میری آئین اور قانون سے باہر ہو تو میں اس کے کانسیکوینسز, میرے اوپر جو مرضی آپ کاروائی کریں میں اس کے لیے تیار ہوں. ہم نے ساری چیزیں بدنیتی ثابت کر دی ہے کہ جی گورنمنٹ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں. دیکھیں ایک جج جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں, اس کی 169 رپورٹڈ ججمنٹس ہے, اور جو جج صاحب موصوف تشریف لا رہے ہیں 59 ان کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے. وہ کوئی اے آر کارنیلیس سے بڑے جج آ گئے ہیں, کوئی نیا جورسپروڈنس اوال کیا انہوں نے, کوئی نئی ایک مطلب ہے کیا انہوں نے آئین اور قانون کے اندر ایک نئی انوینشن کر دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں تو اندھیرے تھے اور وہ روشنیاں لے کے اور روشنی کا مینار بن کے یہاں آ رہے ہیں. اور بلوچستان ہائی کورٹ سے جج صاحب لائے نادیہ, سنیں نادیہ ایک سیکنڈ, بلوچستان ہائی کورٹ سے جج صاحب 10 دن پہلے تعینات ہوئے, اس کو اسلام, ابھی وہ کنفرم جج ہی نہیں, ان کو اسلام آباد میں لا رہے ہیں, جو سندھ سے لا رہے ہیں وہاں پہ وہ دیکھیں جی جتنے وہ میرا خیال میں ریاست صاحب I got your point. آپ نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے, ذرا اشتر اوصاف صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گی وہ بھی رسپونڈ کریں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اشتر اوصاف صاحب, ریاست علی آزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, ایک تو وہ اس کو چیلنج تو کر ہی رہے ہیں, لیکن سیاتی ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پینڈنسی ہے 16,000 کیسز کی, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں پر آپ جج لے آتے ہیں جہاں پہ آلریڈی 12 ججز ایگزسٹ کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنسی 2 لاکھ کی ہے, وہاں ضرورت ہے, اور وہاں سے اٹھا کر آپ اسلام آباد میں لے آتے ہیں. سو ہر جگہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز لائے جا رہے ہیں, جس سے ایک تاثر مل رہا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. دیکھیے باتیں کرنے کو تو جو جتنی مرضی باتیں کر لیں, آپ بہت ساری تعویلیں کر سکتے ہیں, ہر ایک چیز میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں, ہر ایک چیز کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن سوال تو منطق کی ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ آئینی ہے, سوال تو یہ ہے کہ کیا قانون میں گنجائش ہے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ کی حیثیت کیا ہے, واٹ واز دس آل اباؤٹ. اب اسلام آباد جو ہے وہ ایک شہر ہے نا, ایک کیپٹل سٹی ہے جی, تو اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ آپ کے پروونسز میں جو ہیں وہ پورے پروونسز کے لیے ہیں, ہے نا. تو اسلام آباد کی جو تشکیل جب دی گئی تھی, یاد رکھیے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا that you wanted a federal court. میں آج کا نہیں, بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ we need a federal court جہاں پہ فیڈریشن سے معاملات جو ہیں وہ جائیں, فیڈریشن کے معاملات جو ہیں ان کی معاملات چلیں. مثلاً انکم ٹیکس کے آفس ہے, الیکشن کمیشن کے کیسز ہیں, کسٹمز کے کیسز ہیں, اس طرح کے سیلز ٹیکس کے ہیں, اور بہت سارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں جن کے کیسز میری دانش میں فیڈرل کورٹس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ پروونشل کورٹس کو. تو جو اسلام آباد کی جب تشکیل دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی اسلام آباد سے نہیں, بہت مختلف پروونسز, سارے پروونسز سے آپ ججز کو لے کے آئے تھے. اور یہ پہلے بھی یہ ہوا نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ نہیں آئے. کیا جو خاتون جج ہیں وہاں پہ وہ کراچی سے نہیں ہیں کیا؟ جو فاروق صاحب ہیں, عامر فاروق صاحب, کیا وہ لاہور میں پریکٹس نہیں کر رہے تھے؟ تو اسی طرح پشاور سے کیا نہیں آئے؟ چیف جسٹس بھی پشاور ہائی کورٹ میں تھے پہلے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ آج کی بات تو ہے نہیں, اور یہ کوئی انوکھی بات ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے, نہیں ہے ایسا. آرٹیکل 200 ہے جس کو گورن کرتا ہے, اور پیچھے چلے جائیں, جب یہ ابھی 18ویں ترمیم نہیں تھی, 26ویں نہیں تھی, تو کیا جسٹس اجمل میاں کراچی سندھ ہائی کورٹ سے بلوچستان میں تعینات نہیں ہوئے تھے؟ جسٹس رشید وہاں سے نہیں گئے تھے کراچی سے؟ اچھا, تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اور تقاضا یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ بلوچستان جو اسلام آباد میں ہیں وہ صرف اسلام آباد ہی میں سے آئیں.
اچھا دیکھیے یہ آپ کی بات پورے فیڈریشن اشتر صاحب آپ کی یہ بات درست ہے جو آپ نے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو کہ ٹرانسفر اور تقرری کا آرٹیکل ہے اس کو ویسے بھی تبدیل نہیں کیا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں. اعتراض یہاں پر جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے جو خط بھی منظر عام پر آیا اور جو ریاست صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ آرٹیکل 175A جو کہ نیا ہے اکارڈنگ ٹو دا 26th امینڈمنٹ اس کے تحت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری اسی ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں کی جائے گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 194 ہے اس کے تحت اب یہ جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں ان کو نیا حلف لینا ہوگا. سو سینیورٹی وہ یہ خط کا متن ہے جو تحفظات اور اعتراضات ہوگی. ٹھیک ان کا متن ہے ضرور جی, لیکن آپ حلف پڑھیے. حلف میں یہ نہیں کہ میں فلاں کورٹ کے جج کے طور پہ یہ کروں گا. حلف ہے کہ میں جج کے طور پہ. اور جب آپ دیکھیے کہ ٹرانسفر جو ہوتی ہے ٹرانسفر میں آپ کو نیا حلف نہیں لینا پڑتا. ٹرانسفر جو ہے وہ اس کا بات ہی کیا ہے دیٹ یو آر اے جج آف اے پرٹیکولر کورٹ اینڈ دین یو آر ٹرانسفرڈ. وہاں پہ آپ کی نئی تعیناتی نہیں ہے. یو ڈو ناٹ ٹیک دی آفس ایز اے نیو جج دیر. یو آر آلریڈی اے جج. آپ پہلے سے جج ہیں اور آپ اپنا سینیورٹی اور اپنا ایکسپیرئنس لے کے وہاں جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی تعیناتی ہے. چیف جسٹس کو لینا ہوتا ہے چاہے وہ اسی کورٹ میں ہو بیکاز وہ ایک ڈفرینٹ عہدہ ہے. سو یہ کنفیوژن جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور مجھے بتائیے کہ یہ چیف جسٹس کے معاملات جو ہیں کیا ہم یہ آر وی ناٹ جمپنگ دا گن؟ کیا ہم یہ پہلے سے بات نہیں کریں؟ کس نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں سے چیف جسٹس نہیں لیا جائے گا؟ یہ تو ایک سوچ ہے نا, ایک مفروضہ ہے. اور اس کو آپ پری ایمپٹ کر رہے ہیں ایک سوچ کو کہ اگر یہ سوچ ہو تو اس کو پری ایمپٹ کرنا ہے. اور ایک اور بات ذرا دیکھیے گا, آپ عہدے سیکھ نہیں کرتے. یو ڈونٹ رن آفٹر این آفس. آفس آپ کو جو ہے وہ ایک تو جج کا عہدہ جو ویسے بھی ودیعت ہے اور ایک بہت آنریبل ہے. اور کوڈ آف کنڈکٹ اگر کوئی پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح کے معاملات میں چٹھی لکھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ شاید منع بھی ہے. اوکے, تو ریاست علی آزاد صاحب, اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ وائی آر وی جمپنگ دا گنز, کیوں اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے. تو اس لیے دیکھیں دو باتیں ہیں جی نادیہ. میں اپنے میرے ریسپیکٹڈ سینئر ہیں, میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ امین الدین نے جو اپنی ذات کو ووٹ کیا جوڈیشل کمیشن میں, کیا وہ نہیں ہے جو اشتر اوصاف صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہ جی مجھے بنایا جائے اور انہوں نے اپنا ووٹ اپنی ذات کے حق میں کاسٹ کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھے ہو گئے. انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی یہ جو 1996 سپریم کورٹ ہے کہ جو کنسلٹیشن ہے وہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ تاریخ بتا رہی ہے, یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ میلا فائڈی ہے, یہ منوورنگ ہے, یہ مینجمنٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ جو گورنمنٹ میں اس وقت بینیفیشری بیٹھے ہیں جنہوں نے کالے کورٹ کو جتنا نقصان اور سپریم کورٹ کو اور اس ادارے کو کیا ہے, یہ تاریخ ان کو نہیں چھوڑے گی. یہ جو لوگ آج اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بدترین دور کی یہ مثال ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. نیچے سے اوپر تک تمام عدلیہ کو مینج اور منور کر لیا گیا ہے. بڑے میں معذرت کے ساتھ ریاست صاحب ہاں جی دیکھیے, ایک تو یہ کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گا کسی بات کا بھی کیونکہ یہاں پہ شاید ڈیبیٹ نہیں ہے. آپ نے میری رائے آپ سے مانگی. امین الدین صاحب جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ شاید موضوع سخن نہیں ہے. جو موضوع سخن بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آئین میں ذکر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو حیث ہے کیا وہ آئینی اور قانونی طور پہ ہے, کیا ٹرانسفر آئینی اور قانونی ہے. یہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم آواز اونچا کرنے سے تو شاید اپنی دلیل کو نہیں منوا سکتے, لیکن اگر ہم قانون اور آئین کے مطابق بات کریں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. ہاں بہتری کی
ہمیشہ گنجائش ہوئی ہے, ہمیشہ. اور ہم کس نہج سے نکل کر کہاں پہنچے. دیکھیے پہلے تو ون مین کی بات چلتی تھی, the president would appoint somebody. پھر آپ کی بات آئی ایک میننگ فل کنسلٹیشن کی, جو ایک ججمنٹ آیا, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جب آپ بجائے ایجیٹیشن کرنے کے عقل, دلیل اور قانون کی بات کریں, تو کیا جو ایک سپر سیڈ کر کے جن کو لگایا گیا تھا چیف جسٹس, وہ گھر نہیں چلے گئے تھے کیا؟ یہاں پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ریاست علی آزاد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, اور ہمارے ساتھ ہیں سابق اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف صاحب. ریاست صاحب, میں آئین اور قانون کی مجھے بتائیں. ریاست صاحب ایک چیز پہلے, ایک منٹ, 26ویں ترمیم میں یہ جو بات ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں یہ 26ویں ترمیم میں نہیں ہے, اسی حکومت نے کی ہے, جو کالا قانون ہے. اچھا میری تو بات سن لیجیے, میرا سوال سنیے ریاست صاحب. آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے چیلنج کر رکھا ہے. گزشتہ روز ہی عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر ہیں, حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, اور اس خط کے حوالے سے ہی میں نے ان سے جواب مانگا تھا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئینی ترمیم چاہے اچھی ہو چاہے بری, آپ نے اس پر عمل کرنا ہے, اور آئینی ترمیم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یہ ان کا بیان تھا. اچھا نادیہ, نہیں ہم نے تو کر دیا ہے. مجھے یہی بتائیں 26ویں ترمیم کو یہ خود نہیں مان رہے, اس میں نہیں لکھا ہوا سینئر پیونے جج اور جو 2 سینئر ججز ہوں گے باقی ان میں سے چیف جسٹس لگانا ہے. یہ 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. یہ منافقت ہے. یہ کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف جسٹس کر دیا ہے. ریاست صاحب میں صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اشتر اوصاف صاحب جو بات ریاست صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس وقت جذبات میں ہیں, وہ جو دلیل دے رہے ہیں اس پر میں چاہوں گی آپ اپنی رائے دیں. از اٹ دا سیم جو آپ نے کہی کہ ہم پری ایمپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو بھی قانون بنایا گیا یہ ریاست اور پارلیمنٹ کی بات ہے. جب پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا اور آئین میں تبدیلی کی گئی, تو پھر اس کو آپ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے چینج کریں گے نا, اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی. 100% کر سکتی ہے. اور یہ پارلیمنٹ ہی کا فیصلہ تھا کہ اس طریقے سے اب کیا جائے گا کہ 3 جو سینئر ججز ہیں ان میں سے لیا جائے گا. تو مجھے یقین ہے کہ 3 سینئر ججز ہی میں سے لیا جائے گا. اور ابھی تو وہاں پہ چیف جسٹس کی جو آسامی ہے وہ بھی تو خالی نہیں ہوئی. دیکھیے اگر ہم ہی اس طرح کی باتیں کریں گے تو مجھے بتائیے کیا مجھے پھر حق حاصل ہے کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اپنے سائل سے کہوں کہ ہاں یہاں سے انصاف ملے گا آپ کو؟ نہیں نا. ہم نے اس نظام کو اندر سے اسٹرینگتھ دینی ہے, اور اس کی اسٹرینگتھ ہے تو نظام عدل ہے, اس کی اسٹرینگتھ ہے تو پاکستان ہے. اور ہم نے مل جل کے, میں اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کروں گا اپنے بھائی کو کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم مل کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اشتر صاحب میں صرف ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے, ایک سوال کا جواب جو ناظرین کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کہ کیا جو سینیورٹی کا جو آپ نے ذکر کیا, جو 3 سینئر جج صاحبان کا ذکر کیا, یہ سینیورٹی از دا نمبر آف ایئرز آف واٹ؟ ہاں, seniority is the number of years that you've spent in a judicial service. That is the seniority. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ تو طے ہو چکا ہوا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جب کورٹ کو ایڈریس کرنے کی بات آئے تو پھر وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اٹ از دی نمبر آف ایئرز دیٹ ایز این ایڈوکیٹ جنرل یو ہیو اسپینٹ. تو پھر آپ چاہے ایج میں آپ جونیئر ہی ہوں, لیکن اگر آپ کی جو سروس ہے وہ زیادہ ہے تو پھر آپ سینئر ہیں. لیکن یاد رکھیے سینیورٹی از ناٹ دی اونلی پرنسپل. اگر صرف سینیورٹی کی بات ہے تو دیٹ از ناٹ دی اونلی لٹمس ٹیسٹ. اٹ از سینیورٹی کم فٹنس. اٹ از سینیورٹی
coupled with other attributes, okay, جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے, you may be a very very good judge, but you may not be a good administrator. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیے کہ یہ ہماری ریاست کا معاملہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن کا ہی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ بار اور بینچ مل کے ہی کام کر سکتے ہیں, مل کے. صحیح. اشتر اوصاف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ریاست صاحب, لاسٹ ورڈز فرام یو کہ یہ جو تحریک آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو وکلاء برادری احتجاج کر رہی ہے, اس میں کون کون سی بارز شامل ہیں؟ میں اس سے پہلے ایک کہ یہ جو اشتر اوصاف صاحب فرما رہے تھے 26ویں ترمیم پارلیمنٹ نے کی ہے, یہ اپنا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہے کہ واقع ہی پارلیمنٹیرین نے وہاں پہ اپنی آؤٹ پٹ دی, اور پارلیمنٹیرین نے رول 2007 نیشنل اسمبلی اور 2012 اس کے تحت کی ہے, تو میں ان کو 21 توپوں کی سلامی دیتا ہوں. دوسری بات کہ ہم نے تحریک کا بار کونسل اسلام آباد, ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ اعلامیہ اور اعلان کیا ہے تحریک کا اور سٹائی کا, اور آل پاکستان لائرز کو ہم نے درخواست کی اور ان کو دعوت دی ہے کہ کل جو ہمارا کنونشن ہو رہا آل پاکستان لائرز, اس میں سارے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد اگلا لائے عمل ہم انشاءاللہ کل دیں گے. بہت بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب, اشتر اوصاف صاحب فار پارٹیسپیٹنگ. اور یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. 8 فروری پر جو احتجاج تحریک انصاف پلان کر رہی ہے, اس پر جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور اسی ضمن میں آپ نے ان کے بیانات تند و تیز بھی دیکھ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے مزاحمتی پالیسی اور مزاحمتی سیاست کا ذکر کیا ہے. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, سابق صوبائی وزیر خزانہ اور تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور, ایسا لگتا ہے کہ آپ سب لوگ جو کہیں پیچھے چلے گئے تھے, وہ جنید اکبر صاحب کی خیبر پختونخوا کی صدارت سنبھالتے ہی وہ تمام چہرے اب مجھے فور فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان کی صدارت سنبھالنے کے بعد یا کے پی کی صدارت میں تبدیلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں کافی حد تک کچھ احتجاجی جو سیاست ہے اس میں بھی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جنید وہ بریڈ ہے پولیٹیشنز کا جو کہ اس مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ صرف پی ٹی آئی میں موجود ہے, اور جو کہ پی ٹی آئی میں سیلف میڈ ہے. وہ اپنے گاؤں سے, اپنے یونین کاؤنسل سے شروع ہوا, ایک ایم این اے, ایک پرومیننٹ فگر, اور وہ ایک آئیڈیالوجیکل سیاستدان ہے. اور اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے 9 مئی کے بعد انہوں نے وہ ریپیٹ جیل آفٹر جیل, اریسٹ آفٹر اریسٹ کو برداشت کیا, مجھے تو حیرت ہے کہ ایک جنید نہیں تھا اس وقت, ہزاروں جنید تھے نا جنہوں نے جیل میں جا کے یہ دکھایا کہ پاکستان میں یہ جو بریڈ ہے سیاستدان کا, یہ اتنی آسانی سے ہوا کے رخ موڑنے سے ٹوٹے گا نہیں. اوکے, تو وہ تو ثابت کر دیا. وہ چیز عوام نے بھی 8 فروری کو ثابت کر دی, پچھلے سال کے 8 فروری کو. تو اس سال جو 8 فروری کو مزاحمت ہو رہی ہے, جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور میں نے جو محسن نقوی کا بیان دیکھا ہے خاص طور پہ جو 26 نومبر کو ہوا, I was not only shocked, I was disgusted. کہ دیکھیں, اگر آپ اپنی illegitimacy صرف اس بات سے کور کریں گے کہ ہم ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان میں سیاسی ورکرز کو دھمکیاں دیں گے کہ تم آؤ گے تو ہم تمہیں مار لیں گے, تو دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اینڈ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. آپ آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں جو چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ پاس کرنے کے بعد, آئینی بینچ بنانے کے بعد, بینچ پکنگ کرنے کے بعد, ابھی بھی یہ رژیم ایک ایک جج سے ڈرتی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ آزاد ہے. اوکے, تو یہ چیز ہمیشہ تک نہیں, یہ چیز ہمیشہ تو نہیں نادیہ چل سکتی. اور مسئلہ جنید کا نہیں ہے, مسئلہ پی ٹی آئی کے ورکرز کی مزاحمت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایشو سالو نہ کریں اور انصاف پہ مبنی سولوشن نہ دیں
تو یہ آگے یا پیچھے تو پھٹے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں، لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے وہ مذاکرات کا آغاز ہوا، پھر مذاکرات قبل از وقت آپ ہی لوگوں نے ختم کیے. حکومت کہتی ہے بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مذاکرات ویسے بھی نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا حکومتی ترجمان جو ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے، عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کئی بار یہ کہا کہ وہ تو ان کی سیاست تو 9 مئی 26 نومبر ہے، وہ تو لگتا ہے مذاکرات چاہتے ہی نہیں تھے. ویسے حکومت نے اسرائیل کا جو فلسطینیوں کے ساتھ پلے بک ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ایکویٹ کرتا ہے، بڑی اچھی طرح سیکھ لی ہے. میرے خیال میں یہ جواب کافی ہے. تو مجھے یہ بتائیے نا کہ احتجاج تو پہلے بھی آپ لوگ کر چکے ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اب یہ جو ایک نئی، جیسے جنید اکبر صاحب نے گزشتہ روز بھی میرے پروگرام میں کہا کہ ایک نئی مزاحمتی پالیسی کے ساتھ وہ آئے ہیں جو تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ نہیں سمجھتے اس سے مزید خرابیاں ہی پیدا ہوں گی، مزید دوریاں پیدا ہوں گی، معاملات حل تو نہیں ہوں گے؟ معاملات جب حل ہونے ہوتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ I'll flip the question کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈنڈا چلا کے کیا حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں کسی کی جو ہے وہ ذہنیت بدل گئی ہے، جو اس نظام کو illegitimate سمجھتا ہے، کسی کا اوپینین بدل گیا ہے. اگر بدل گیا ہوتا تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج باہر سے نہ لانے پڑتے نا. اگر بدل گیا ہوتا تو پھر اس پشاور ہائی کورٹ میں ایک دن میں 10 ججز کی تعیناتی نہ کرنی پڑتی نا. اگر بدل گیا ہوتا تو پھر یہ جو 2 دن پہلے ہم عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے جیل مینول کے مطابق، تو وہ میٹنگ نہ بلاک کرنی پڑتی نا. دیکھیں آپ کب تک یہ زور چلائیں گے؟ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ جو ہے وہ دنیا کے نظام کا اصول ہے کہ یہ جو آپ ایک ان نیچرل ایکویلیبریم رکھتے ہیں یہ نہیں لاسٹ کر سکتا. تو جب آپ جو ہے وہ ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ہمارے مرضی کے مطابق ایک دن میں وہی نتیجہ دے گی جو ہم چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے. اس میں اونچ بھی آتی ہے، نیچ بھی آتی ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتجاج کرنا لازم نہیں ہے، اور بھی لازم ہے. اور آپ دیکھ لیں، سوری میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. کیا نا ساؤتھ افریقہ میں جو افریکنز تھے انہوں نے کتنی دہائیوں تک کیا. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ دیکھیں جو گورے ساؤتھ افریکنز ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ نہ کریں. جب نیلسن مینڈیلا نکلا تو ساؤتھ افریقہ کی تقدیر بدل گئی. انشاءاللہ ہمارے نیلسن مینڈیلا 27 سال جیل میں نہیں ہوں گے. ہاں، وہ تو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سامنے کچھ بھی کہتی رہے تحریک انصاف، ان کے مطالبہ جو مین اور بنیادی مطالبہ تھا جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی ریلیز اور جو دیگر لوگوں کے انہوں نے نام لیے اس کے لیے حکومت سہولت کاری کرے. عرفان صدیقی کو کہیں ہمارا ایک مطالبہ ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ انصاف ہو آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ انصاف نہیں جس انصاف کے تحت نواز شریف جو ہے وہ رفیق حریری کے جہاز میں سعودی عربیہ گیا تھا. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں تیمور، اب بتائیے نا کہ جنید اکبر جو آپ نے سوال میرا سکپ کیا فلپ کرنے کے بجائے، ان کے آنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر پرفارمنس ہوگی احتجاج میں؟ احتجاج تو بڑے زبردست ہوئے، ایک مرحلہ گزر گیا. اگر حکومت نے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی، اگر وہ صرف لالی پاپ دینا چاہتی ہے تو پھر آبویسلی دوسرا راؤنڈ ہوگا. اگر حکومت کا یہ خیال ہے کہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ناکامیاب کریں، لیٹس سے کہ کر دیں تیسرا ہوگا، تیسرا کر دیں تو چوتھا ہوگا، 10واں ہوگا، 20واں ہوگا. نادیہ آپ پیکا لا کے پاکستان میں رہنا چاہتی ہیں؟ نہیں، اس قانون کے تو ہم سب خلاف ہیں، جس طرح کا قانون وہ بنایا گیا ہے تو ظاہر ہے اسے تو اس سارے نظام کے بھی ہم خلاف ہیں نا جس نے وہ قانون بنایا ہے. اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں تیمور، ایک چیز جو آج جنید اکبر صاحب نے دوبارہ کہی، انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے کارکنان رہنما ناراض ہیں ان کو وہ منائیں گے اور سامنے لائیں گے، اور یہ اختلافات کی خبریں پہلے بھی تھیں، تو اس کا مطلب یہ سچ ہے. اب میں بہت سارے لوگوں کو سامنے آتا دیکھ رہی ہوں جو میں نے ابھی نہیں دیکھا تھا. کامران بنگش صاحب بھی اب سامنے واپس آ رہے ہیں،
اسی طرح آپ تو خیر سامنے تھے ہی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کسی عہدے پر سامنے اب نظر آئیں گے، لیکن وہ یہ دنیا دور کریں گے، اور اسی لیے آپ سب کو لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو کے پی کی صدارت دینے سے بہتری آئے گی؟ جنید صاحب نے یہ کہا ہے، یہ بڑا اچھا سینٹیمنٹ ہے. جہاں تک اختلافات کی بات ہوتی ہے، کم از کم میں نے کبھی چھپائی تو نہیں کہ ایک پارٹی میں، ایک جمہوری پارٹی میں اختلافات ہوں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی، کچھ کے ساتھ جو ہے وہ شاید زیادہ جو ہے وہ بینیولنس ہو. یہ سیاست کا اصول ہے. اوکے، میں تو کم از کم سیاست جو ہے وہ صرف اپنے پرنسپلز کے لیے کر رہا ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو ایڈمائر کرتا ہوں جو لگتا ہے کہ کسی اصول کے لیے کھڑے ہوئے. وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سے ایسے کیریکٹر سامنے آئے ہیں، ان میں ابھی ہیں، جنید ہیں، عاطف خان ہیں، جنہوں نے ایک مشکل وقت جو ہے وہ گزارا نا. تو تیمور، آخر میں یہ جاننا چاہوں گی، یہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، جو سوابی کے جلسے کا ذکر ہے، یہ صرف اس وقت ایک جلسے کی حد تک ہی رہے گا؟ کسی قسم کی کوئی لانگ مارچ نہیں جو آپ پلان کر رہے ہوں؟ ایٹ دا مومنٹ ایز فار ایز آئی نو، جہاں تک میرا علم ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی. بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے بریتھ پاکستان پر. ویلکم بیک. کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے بریتھ پاکستان کی مہم جاری ہے، اور اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نظیفہ بٹ صاحبہ، ہوز ڈائریکٹر آف کلائمیٹ ایکشن اینڈ سسٹینیبلٹی WWF پاکستان سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نظیفہ، یہ بتائیے گا کہ جب ہم کلائمیٹ ایکشن کی بات کرتے ہیں، یقیناً گول سیٹ کیے گئے ہیں، تو آپ کے نزدیک وہ کون سے جو ہے سب سے زیادہ اس وقت ایمرجنسی سٹیپس ہیں جو کہ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں اسٹارٹ تھوڑا سا گیو یو لٹل بٹ آف اے بیک گراؤنڈ، کیونکہ پاکستان نے اپنے NDCs 2021 میں سبمٹ کرائے تھے، اور اس وقت اگر میں بات کروں، ہم 2025 میں ہیں اور ہم نے 3.0 NDCs جمع کروانے ہیں. تو جو 21 میں ہم نے کرائے تھے، اس میں ہم نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم 60% رینیوبل انرجی کو اپنے انرجی مکس میں ڈالیں گے. یہ ایک بہت بڑا ایمبیشن تھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا کہ ہم 30% الیکٹرک وہیکلز انٹروڈیوس کر دیں گے 2030 تک. اب جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے مطابق تو ہمیں بہت زیادہ ایکسٹینسو فائنانسنگ چاہیے، سب سے پہلے رینیوبل انرجی میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم ایک انرجی ڈیفیسٹ میں ہی ہوتے ہیں ہر وقت، تو اس کو کرب کرنے کے لیے آئی تھنک انرجی کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے فنڈنگ چاہیے. اور یہ جو فنڈنگ تھی، ہمیں جو 35% انکنڈیشنل ہم نے رکھا ہوا تھا جو ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں، تو وہ اس کے اندر بھی ہمیں ایٹ لیسٹ $100 بلین چاہیے صرف رینیوبل انرجی کی طرف جانے کے لیے، جو کہ بہت سے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچرل پریکٹسز، ان میں جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ ہم کبھی بھی فلڈز اور ڈراؤٹس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے. حالانکہ پاکستان از ون آف دا ٹاپ موسٹ کنٹریز جو کہ کلائمیٹ ولنریبل ہیں. حالانکہ ہمارا جو گرین ہاؤس گیس ایمیشن کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اٹس لیس دین 1%. گلوبلی تو ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اپنی انرجی فوسل فیول کے اوپر ہمیں ریڈکشن لگانے کی، کول پلانٹس پہ ہمیں بین لگانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اویئرنیس بلڈنگ کی بھی بہت ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر اسپیشلی جو وہ کمپنیاں ہیں جو کہ باہر کے ممالک سے جن کا تعلق ہے، وہ تو ان کے اپنے ایمبیشنز اور گرین ہاؤس گیس ایمیشن کے ریڈکشن کے ٹارگیٹ ہے، لیکن جو یہاں کی کمپنی ہیں ان کو بھی آگاہی کی اتنی ہی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک ہی ملک کو شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ ہوا کی طرف جائیں تو پلانٹیشنز ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف جا رہے ہیں. تو کہاں رہ گئی پھر وہ ان پلانڈ قسم کی جو سٹیز ہم پلان کر رہے ہیں؟ اگر ایکویٹیبل ریسورسز ہوتی تو چھوٹے شہر سے سب بڑے شہروں میں لائک لاہور اینڈ کراچی کیوں آ کے بیٹھ جاتے؟ تو یہ بھی ایک سسٹینیبل سٹی پلاننگ کا ایک حصہ ہے جو کہ کرنا چاہیے. پلس ایک اور چیز جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوئی ہوئی، کہ جب پتہ ہے کہ ہمارے پاس کلائمیٹ ڈیزاسٹرز آنے ہی ہیں، ہیٹ ویوز آنی ہیں، فلڈز ہیں، تو ہمیں اپنی کلائمیٹ میپنگ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی رسک اینڈ ولنریبلٹی اسیسمنٹ کرنے کی نیشن وائڈ، GB سے لے کے جیونی تک.
ہمیں ان سب علاقوں میں بہت سے یہ ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے 5-10 سالوں میں، تو بہت زیادہ، جن کا ٹول بہت آیا ہے. جو لاسز اور ڈیمیج کی ہم بات کرتے ہیں، اب ہم اڈیپٹیشن فنڈ مانگ رہے ہیں، وہ اس لیے بھی مانگ رہے ہیں کہ جو لاسز اور ڈیمیج ہو گئے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، اس کی ریسٹوریشن کا تو کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا نا. 2022 کے اگر فلڈز کی بات کروں تو لوگوں نے ریلیف کے پیسے دے دیے، مگر بعد میں جو ڈیمیج ہوا تھا تو وہ who is going to cater to that؟ صحیح. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ نے مینشن کی کرنے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو ہم ایکچولی مٹیریلائز کب کریں گے؟ بیکاز دس از این ایمرجنسی. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پچھلے 5-10 سال میں جس حساب کا ٹول ٹیک کر رہا ہے پاکستان، اور لائف، پراپرٹی، ایگریکلچر، اکانومی، انفراسٹرکچر، یہ سب کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو کہاں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اچھا، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ تھی، اس کے بعد تھوڑا سا ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. اب ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی پالیسی بھی پڑی ہے 2012 کی، ہمارے پاس EV پالیسی بھی آ گئی ہوئی ہے، اب ہم کاربن ٹریڈ پالیسی بھی پہلی بنا چکے ہیں. ڈاکیومنٹس بہت ہیں، مگر ان کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ لیول پر، پروونشل لیول پر کرانا بہت ضروری ہے، جس کے لیے جو ایک منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے ایک کلائمیٹ چینج کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، اور اب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی NDCs اور کلائمیٹ چینج ایکشن کے یونٹ بنا دیے گئے ہیں، جن کو وہ فردر ڈسیمینیٹ کرتے ہیں انفارمیشن. تو وہ ایک کلیکٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان دا نیکسٹ 3 years ٹائم وی ول سی کہ ہم میجر چینجز، پازیٹیو چینجز پروونشل لیول پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی کافی حد تک، کیونکہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے کافی سپورٹ بھی کیا ہے بہت سے ایسے انیشیٹیوز، جیسے کہ آپ کا گرین انفراسٹرکچر اور گریننگ انوائرمنٹ. ایک تو بلین ٹری سونامی ہو گیا نا، ایک آپ کا وائلڈ لائف اور فارسٹیشن کا انہوں نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے، جس کو کہ یہ بہت ہی مطلب سیریسلی لے کر چل رہے ہیں. پھر کلین گرین پاکستان کا جو انیشیٹیو ہے، جس کے نیچے انہوں نے پلاسٹکس کو بھی ایڈریس کیا ہے، پروونشل لیول پر بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھی کئی ایسے آرڈرز اور بینس جو ہیں وہ ریلیز ہونے جائیں گے ان دا نیکسٹ 3 years ٹائم، جو کہ ہم دیکھیں گے. لیکن آئی تھنک کلوز کوآرڈینیشن تھوڑا سا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے جو آپ کی اسٹیٹ انفارمیشن ہے وہ آپ کے پروونشل لیول پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی بہت ضروری ہے. اوکے، سو نظیفہ، لاسٹلی کہ کلائمیٹ سسٹینیبلٹی آپ سمجھتے ہیں وہی ایک واحد راستہ ہے کہ کلائمیٹ چینجز کے جو اثرات ہیں ان سے آپ نمٹ سکیں؟ بالکل. اور یہ جب ہم کلائمیٹ سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں صرف گورنمنٹ کو ہی نہیں کٹہرے میں لانا چاہیے، پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، ہم خود ایز عوام، ہمارا بھی ایک رول ہے اس میں پلے کرنے کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر بہت سی ایسی انویسٹمنٹس کر رہا ہے رینیوبل انرجی کے حوالے سے بھی، سولر کے پینلز کے حوالے سے، اور جو ونڈ ٹربائنس لگ رہی ہیں جھمپیر کے ایریا کے اندر. آپ کوسٹل ایریا کی طرف جاتے رہیں گے تو آپ کو نظر بھی آئیں گی بہت بڑے بڑے ونڈ فارمز ہیں جو بنے ہوئے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے بنے ہوئے ہیں. سو کئی ایسے پاکٹس کے اندر انیشیٹیوز ہو رہے ہیں جو کہ پرائیویٹ کمپنیز کر رہی ہیں. کئی ایسی کولیشنز اور الائنسز بن گئی ہیں، جیسے گرین کلائمیٹ کولیشن ہے، پیٹ ہے، پاکستان انوائرمنٹل ٹرسٹ ہے، کور الائنس جو کہ کلیکٹ اور ریسائکل پلاسٹک کی طرف جاتی ہے. یہ سب پرائیویٹ سیکٹر کی الائنسز ہیں. ان کے اور گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ ہم سسٹینیبلٹی اٹین کر سکتے ہیں، ود پالیسیز جو ہیں ان کو اسٹرکٹلی طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس بہت بہترین پالیسیز ہیں، ایکشنز بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کروانا اپنی مطلب کہہ لیں کہ اپنی ڈیڈ لائنس کو بھی فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، ان کے امبیشنز چینج ہوتے ہیں، پرانی گورنمنٹ کے انیشیٹیوز کو فالو نہیں کرتے. تو آئی تھنک یہ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیزاسٹرز تو آتے رہیں گے، اور ہمیں اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے اس کو بہتر بنانا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا نظیفہ بٹ صاحبہ، تھینک یو سو مچ کہ بہت ہیں، پلانز بھی بہت ہیں. کلوز کوآرڈینیشن اور جو پالیسیز کا تسلسل ہے وہ انتہائی ضروری ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.